I hope that through this interaction we can create a council or some kind of a body which interacts with our we have a Lahore office of NAPTAC, National Vocational Training Council. So उनके साथ आप बैठें, उनके साथ बैठ के आप देखें कि हम किस तरह मज़ीद स्किल्स का और हुनर की तालीम जो है उसको आगे लेके जा सकते हैं और किस तरीके से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सही तरीके से पूरी हों और उसका कोई पूरा एक अगर कांस्टेंट इंटरेक्शन रहेगा तो फिर जो हुनर की तालीम है और हम पंजाब टैप्टा से और बाकी चीज़ों से सबसे मिल के उसको उस डायरेक्शन में लगा देंगे जहाँ पे मैं थोड़ा सा इतना ज़रूर अर्ज़ करूँ कि हम ये जो स्किल डेवलपमेंट का जितना भी सेक्टर है ना ये बहुत ज़्यादा इसमें खराबियाँ थी। खराबियाँ इसलिए थी कि जो हमारा सर्टिफिकेट होते थे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, इसलिए कि वो सर्टिफिकेट जो है उसके पीछे कुछ तो अच्छे इदारे होते थे जिनके सर्टिफिकेट होते थे, कुछ एवं ही मतलब है कि कमाई का जरिया भी थे। तो अब इसको हमने एक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई है। वो नेशनल एक्रेडिटेशन पाकिस्तान के हर हुनर का अदारा जो है उसकी ग्रेडिंग करेगी और ग्रेडिंग करके उसमें जो इजाज़त देगी और उनके ऊपर अपनी मोहर लगाएगी जहाँ जहाँ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि हम समझते हैं कि इस काबिल हैं कि उनको हम सपोर्ट करें। तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में भी आपके जो हुनर की तालीम के सर्टिफिकेट हैं उनकी वैल्यू होगी। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में एक मशीनिस्ट की तलाश में हैं और आपको कोई सर्टिफिकेट लेके आता है कि जी मैं मशीनिस्ट हूँ, तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि ये इस सर्टिफिकेट का कुछ मतलब है। अगर और आपको ये नहीं है कि उसको दोबारा 6 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मुझे याद है जब हमारी फैक्ट्री में हमने एक ये जो CNC मशीन्स के लिए एक ज़रूरत थी ऑपरेटर की, तो हमने एडवर्टाइज़ किया, तो जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके लोग आए थे उन्होंने कहा हमें कि हमने आज तक कभी CNC मशीन नहीं देखी। मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो थे उन्होंने कभी CNC मशीन की शक्ल नहीं देखी थी। तो फिर क्या वो तालीम है और उसका क्या फ़ायदा। सो ये लिंकेज करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो बाकी तो इंडस्ट्रीज़ के और बाकी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका तालीम से या स्किल से या इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। मैं कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं ट्रेड पॉलिसी या इन चीज़ों पर बात कर सकूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर आपसे श्योर करता हूँ कि जो भी आप कहेंगे वो मैं मुतल्लिका लोगों को, और हमारा तो जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो भी आप ही की बरादरी से हैं माशाल्लाह, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको सब चीज़ों का इदराक तो है। तो मेहरबानी, और उसके बाद कोई सवालात हैं तो मैं हाजिर हूँ। जी थैंक यू सर। शबीर बिल्कुल सही बातें आपने फरमाई। अब हमारे कुछ मेंबरान जो सवाल करेंगे, सबसे पहले मैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मियां मिसबाह रहमान, अगर कोई बात है आप। फवाज नियाज साहब है जी, प्रेसिडेंट टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन, और यही मेरे पास मसाइल लेके आए थे। जिस तरह जो आपने कमेटी बनाई फाइनेंस मिनिस्टर की और राजा यासिर के साथ, जिसमें हमारे मुराद रौस साहब भी थे, मैंने राजा यासिर से और फाइनेंस मिनिस्टर वेरी थैंकफुल, इनकी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं और बड़े सेटिस्फाई हैं ये हाशिम जमा बख्श से भी और राजा यासिर से भी। कुछ काम उनके हो गए हैं, कुछ मसाइल रह गए थे, तो वो अपने आपके जो सवालात हैं आप प्लीज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। तारिक भाई का आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और मिनिस्टर साहब आपको भी मोस्ट वेलकम सर। सर कुछ हमारे जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं, नंबर 1 इशू इस वक्त करंटली ये है कि हमें NOC इशू नहीं किया गया, वी वर प्रोवोक्ड, और द टर्म्स विच दे ऑफर्ड अस दोज आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी पब्लिशर। सो अब NOC हमें नहीं मिला। फेडरल गवर्नमेंट से एक बहुत साय ऑफ रिलीफ हमें आया, और उस साय ऑफ रिलीफ को PCTB ने एज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन सर उन्होंने ये किया, सर एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू प्ले गेम विद अस। अब आप उन्होंने हमें टाइम ये दिया कि आपने 31 मार्च तक, मतलब 20 मार्च को वो अनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 31 मार्च तक आपने अपनी सारी किताबें उलमा बोर्ड से भी पढ़वानी है, नंबर 1, नंबर 2 एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी से भी पढ़वानी है, और 10 दिन में आप अपनी सारे पब्लिशर सारी किताबें 31 मार्च तक हमें जमा करवा दें। सर ये
it's unbelievable and it's not possible. کسی بھی دنیا میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ کوشچن سر, آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس این او سی نہیں تھا, بکس ہمارے پاس ریڈی ہیں ایز پر ایس این سی, لیکن ہم نے این او سی کے لیے اپلائی نہیں کیا. اب پنجاب پی سی ٹی بھی یہ کر رہے ہیں کہ جن سکولز کو ہم کیٹر کرتے تھے, پرائیویٹ سکولز کو, اور وہ نارملی اپنی بکس بناتے تھے پبلک سکولز کے لیے, تو انہوں نے چونکہ ہمیں این او سی نہیں دیا, اینڈ وٹ دے مووڈ از کہ دے آر پبلشنگ دیئر بکس وداؤٹ ایشوئنگ اس این او سی. وہ اپنی وہ والی بکس جو ہیں وہ پبلش کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. سو دیٹ از آنیسٹلی اے ڈیتھ وارنٹ فار دی پبلشرز. سو وی کین ناٹ سروائیو لائک دس سر. اچھا, اب اس میں انہوں نے این او سی کے حوالے سے ایک دو پوائنٹس میں نے آپ سے شیئر کر دیے. ایک سر, ہمیں تمام بکس اپنی علماء بورڈ سے رینیو کروانی ہے. اب اسلامیات میک سینس اور اردو بھی میک سینس, لیکن سر میتھمیٹکس, سائنس اور اس کے علاوہ سوشل اسٹڈیز, اس طرح کی بکس کا اگر ہم اس میں رہیں گے تو ہمارے لیے مشکل سر بہت زیادہ ہو جائے گی. تو جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ سنگل نیشنل کریکولم ہے, تو وائی ناٹ سنگل نیشنل این او سی. اور ہم اگر سنگل نیشنل این او سی ہو جاتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے سر ہو, کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے پی سی ٹی بی کی سر میں ویری ڈیو ریسپیکٹ سر, وہ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پلے اس, اور وہ ہمیں بڑا اسکویز کر رہے ہیں سر. کبھی کوئی نوٹیفیکیشن, کبھی کوئی نوٹیفیکیشن, اور وہ تھریٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم اپنی بکس سیل نہ کریں. ابھی آپ نے اتنا, میں جب آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ملا تھا اقبال اس میں ایوان اقبال میں سر, آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں بلیو نہیں, ہم جا کے سو جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ویری گڈ, اور بیکاز آپ کے اینڈ پہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جیسی وہ نیچے آتی ہیں, تو نیچے جیسی وہ آتی ہیں وہاں پہ آپ نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا, اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا تھا ریڈ ٹیپزم, کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. بلیو می سر, وہ ریڈ ٹیپزم کی جگہ انہوں نے اب ریڈ ڈور لگا دیا اپنے دروازے کے باہر, اور ہم لوگ ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارے پبلشنگ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ پریشان ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں سر. میں اٹس ناٹ ایموشنل, بٹ دیٹ از دی ریالٹی سر. تو کائنڈلی آپ اگر یہ دو تین باتیں ایڈریس کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ سر. جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یکساں تعلیمی نصاب کا نظام ہے, اس کو جتنے آسان طریقے سے ہم انٹروڈیوس کریں اتنا بہتر ہے. اور اس کے اندر بہت بڑا جو کام تھا وہ تھا کہ پہلے ہمارے ذہن میں یہ یقیناً تھا کہ اگر سنگل کریکولم ہے تو سنگل بک بھی ہونی چاہیے. لیکن پھر ہم نے اس کو ریویو کیا. ہم نے کہا کہ پبلشنگ انڈسٹری جو ہے اس کو ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ سرکاری اسکولوں جو ہیں ان میں تو ٹھیک ہے آپ ہماری کتابیں پڑھائیں, اور ہم نے ماڈل ٹیکسٹ بکس تیار کی. لیکن جو باقی ہے اس کے لیے اگر وہ لینا چاہتے ہیں, سو آور پالیسی واز ویری کلیئر. ایشو صرف این او سی کا تھا. اب اس کے اندر جو میری انسسٹنس کے اوپر جو کمیٹی بنی پنجاب میں, میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مئی 24 تک سارے این او سیز جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ کٹ آف ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی کہ 24 مئی تک جو اپلائی کرتا ہے اس کو این او سی ایشو ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ علماء بورڈ کا جہاں تک میری اطلاع ہے کہ یہ ایک پنجاب اسمبلی نے کوئی ریزولوشن پاس کیا تھا. تو اب مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ صرف اسلامی کتب کے بارے میں تھا یا ساری کتابوں کے, اب انگلش کا سلیبس یا یہ ان کو مجھے نہیں پتا کہ وہ تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی قانون ہے تو وہ اس میں قانون کی ایک آپ سمجھیں کہ ایک طریقہ ہے جس کو اپنانا پڑے گا. لیکن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی کتاب ہم اپروو کرتے ہیں تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اپروو کر رہی ہے تو واقعی بھی کر دے. تو اس کے لیے ہم مزید میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن پہلے وینسڈے کو میری چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی. میں نے اس کو پرزور انداز میں کہا اور ہم ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ صرف کہ آپ مجھے پسند ہے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے,
لیکن وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلشنگ انڈسٹری کا بڑا رول ہے. ابھی جو 6, 7, 8 کی ہم کریکلم تیار کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم سرکاری کتابیں بنائیں نا, کہ ہم کریکلم بنا دیں, نصاب بنا دیں, اور اس میں فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ 6, 7, 8 کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ پرائیویٹ پبلشرز بنائیں گے سرکاری اسکولوں کے لیے. سو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ کسی کا دل دکھائے, کیونکہ یہ آپ ضرور کنسیڈ کریں گے کہ پہلے ایسے کئی طریقے ہوئے ہیں, کئی کتابیں آئیں جن میں ایسی چیزیں آئی ہیں جن سے لوگوں کے دل دکھے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو صحیح طرح کی اسکروٹنی پروسیس جو ہے وہ کیا جائے. جی امجد جاوا صاحب ہیں جی ہمارے فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ. ویلکم بیک ٹو یور اون حلقہ. میں امجد جاوا فرام ماڈل ٹاؤن. ماشاء اللہ جی, تھینک یو. باجی ماڈل ٹاؤن نے مجھے ہمیشہ بڑے بنین کے گھر ملاقات ہوئی. اچھا, بڑے اچھے ووٹوں سے کامیاب ہو گئے ہیں. میں کیا پچھلی دفعہ بھی 3000 کی لیڈ تھی ماڈل ٹاؤن سے. اٹس ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور اون منسٹری, لیکن چونکہ آپ فیڈرل کیبنٹ کے رکن ہیں جی جی, تو آپ کی ایک توجہ دلانی ہے. جی جی. میاں مصباح صاحب کی طرح میرا بھی تعلق فارما سیکٹر سے ہے, تو ملک کے لیے کچھ سوچنا چاہیے اور پڑتا ہے. جیسے کہ جب انڈیا سے حالات خراب ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا, ہمارا بہت سارا آمشر انڈیا سے آتا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ ورک کریں گے. ابھی تک آپ کا کوئی انسینٹیو نہیں آیا کہ فارماسیوٹیکل را مٹیریل جو پاکستان میں نہیں بن رہے, تقریباً 90% تیار دوائیاں پاکستان میں بن رہی ہیں اور 90% را مٹیریل پاکستان میں امپورٹ ہو رہے ہیں. وی آر وے بیہائنڈ. اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ میں لائیں. اور دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے یہ کرنی ہے, بایو ٹیک پروڈکٹ, دیٹ از دا فیوچر آف فارما. کہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کووڈ کے دوران جو انجیکشن باغ کے لوگ لگواتے رہے, وہ 15-16 ہزار کا ایک انجیکشن تھا, وہ یا اسمگل ہو رہا تھا یا امپورٹ ہو رہا تھا, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال اٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ انجیکشن. پاکستان میں بایو ٹیک کا تقریباً 2% بھی نہیں کام, بٹ دیٹ از دا فیوچر. ہماری موجودہ دوائیاں آبسولیٹ ہو جائیں گی ود ان 50 ایئرز میں, اور ہم اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے آئندہ نسل کے لیے. تو ان کو ذرا ریئلائز کرائیں, کوئی پیکیجز دیں تاکہ جو ہمارا انویسٹر ہے وہ اس سائڈ پہ آئے جس میں ابھی پیاس ہے. فارمولیشن تو آلریڈی سیچوریٹ ہو چکی, لیکن را مٹیریل مینوفیکچرنگ اور بایو ٹیک پروڈکٹس اس پہ ذرا ذکر کریں اور اس کے لیے کچھ مہربانی کریں. ہمارے جو ہیلتھ کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ڈاکٹر فیصل, بہت ہی اچھے اور بڑے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ ضرور کریں گے. میں ان کو کنوے کر دوں گا کہ بایو ٹیک جیسے آپ نے بتایا, ڈاکٹر فیصل سلطان جو پہلے شوکت خان, ہاں ان کو بھی اس کو انوائٹ کر لیں, لیکن میں ان کو کنوے کروں گا. رحمت اللہ جاوید صاحب ہیں جی ہمارے سینئر ممبر, اور یہ ہماری ٹیفٹا کے بورڈ پہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں لاہور چیمبر کو, اور ہماری ایس ایم ای کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب منسٹر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہارت جو ہے وہ آج سے 50 سال پہلے تو وہی تھی استاد شاگرد کی. اب وہی بات کہ اب تو ٹیکنالوجی نے لے لی ہے, اور ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو نالج کی ضرورت ہے. اور اگر نالج نہیں ہے, اور ابھی آپ نے فرمایا کہ CNC کا وہ بندہ نہیں مل رہا تھا, اور آج سے 15 سال پہلے جب CNC کی مشین یہاں پر آئی تو وہ ہمارے پاس ایک ہی تھی, سارے پنجاب میں نہیں تھی, ہم نے کچھ وہاں پر سکھایا. خیر, چونکہ میں تو پیورلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بندہ ہوں, تو اس لیے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی نیفٹیک کا ایک بڑا اہم رول ہے, اور اس کو ہر وقت جاری رہنا چاہیے. یہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ اب آپ کے آنے کے بعد اب اس میں بہت بہتری آئی ہے, اور اس کی سرٹیفیکیشن کا مسئلہ آپ نے خود ہی بات کہہ دی. یہ تو 12 ہزار روپے پہ سرٹیفکیٹ آج سے 10 سال پہلے بکتا تھا. جب میں اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کا چیئرمین پنجاب تھا 10-12 میں, تو مافیا نے مجھے تنگ کر دیا, مجھے کام نہیں کرنے دیا.
آخر کار میں نے ان کو FIA کو کرا کے ان سے کافی ایک بڑی رقم ریکور کروائی، لیکن وہ جو میرا ٹائم تھا وہ ان کو ہی ایڈریس کرنے میں لگ گیا، میں کوئی کام تو کر ہی نہیں سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے اس سرٹیفکیشن پر جو ایمفیسائز کیا ہے دیٹ از ویری گڈ اینڈ مسٹ کنٹینیو. نمبر 1. نمبر 2 سر دیکھیں نا وہی بات، پروموٹر اوورسیز پروموٹر جو ہے وہ آپ سے NOC لیے بغیر کنفرمیشن کیے بغیر کسی بندے کو باہر نہیں بھجوا سکتا، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر وہی بات وہاں پر جب ہمارا آدمی پہنچتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا اور وہ $25 کی بجائے $12 پہ کام کرتا ہے، یا اس کو کام نہیں ملتا. اور اگر کام نہیں ملتا ایک تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور دوسرا پیچھے سر وہ اپنی ماں کا زیور بیچ کے گیا ہوتا ہے، ادھر ماں مر جاتی ہے ادھر بیٹا مر جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرٹیفکیشن کی طرف کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم نہیں کر سکیں گے. اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے لیے یہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو ملا تھا 2 سال آپ کے دفتر میں حاضر خدمت ہوا تھا. وہ ہم ایک بورڈ پر بھی اکٹھے ہیں مال ٹاؤن میں، آپ کو پتا ہے وہ ڈور آف اویئرنیس میں. تو اس میں نے گزارش کی تھی کہ اگر تو حکومت پاکستان اس کو صحیح طریقے سے چلانا چاہتی ہے اور آپ کی پیٹرنیج اویلیبل ہوگی تو میں تو پھر بھی خدمت کے لیے تیار ہوں. لیکن اس میں اب کافی عرصہ گزر گیا اور اب میں نے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر یہ کام ہو رہا ہے سر تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہر حالت میں ایک مضبوط کنٹرول کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر پھر ہم وہیں پر رہیں گے جہاں پر ہم پچھلے 20-25 سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بہت اچھی بڑی مبارک ہو، آپ نے امپلائمنٹ ایکسچینج کا کام شروع کیا، یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے. امپلائمنٹ ایکسچینجز سارے پاکستان میں ہونی چاہیے. آخری بات سر، یہاں پر سلیبس کی بات ہوتی ہے سر. سلیبس جو ہے میں کراچی گیا تھا، انہوں نے بلایا تھا مجھے، ٹیپٹا نے، شہزاد سلیم صاحب اس وقت منسٹر ہوتے تھے، تو میں حکومت سندھ کی دعوت پر گیا تو میں نے وہاں پر 1-2 دن ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دی. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پیشکش پلاس تو ایک ہی ہے سر، کسی اور جگہ پر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل کے سلیبس ہے وہ اکراس دا کنٹری ایک ہونا چاہیے. اگر اس میں فرق ہوگا تو کراچی والا لاہور آ کے کام نہیں کر سکتا اور لاہور والا ابو دھابی جا کے کام نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ سر. کیونکہ یہ انڈسٹری کو بہت ریلیٹ کرتا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو اس کے بارے میں بتاؤں. اب ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا. اس کا ہیڈ ہم نے مقرر کر دیا ہے. آپ کو نام یاد ہے ان کا؟ اسلام آباد کے وہ ہیں، اپنا بزنس مین ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، جو کہ اس کے ہیڈ ہیں، اور اس کے پورا سٹاف ہوگا، پورا بجٹ ہوگا، اس کا سب کچھ ہوگا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ سارے پاکستان کے جتنے بھی ہنر کے ادارے ہیں ان کو وہ ٹیمیں بنائیں، ان کا طریقہ کو بنائیں، ان کو وزٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ وہاں پہ تعلیم کس قسم کی دی جا رہی ہے. اس کے مطابق وہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو گریڈ کریں، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ غیر سرکاری ہو. جب گریڈنگ ہو جائے گی تو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ تعلیم ہنر کی ہو سکتی ہے تو ان کو ایکریڈیٹیشن نہیں ملے گی. ایکریڈیٹیشن صرف ان کو ملے گی جو کہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ہنر کی تعلیم دے سکتے، اور اس پہ گورنمنٹ کی سٹیمپ لگے گی. ان کی جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اس پہ گورنمنٹ کا سٹیمپ لگا ہوگا، تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی، ہزاروں ٹریڈز ہیں. ہم نے تقریباً 300 ٹریڈز ایسی ہیں جن کے نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن سٹینڈرڈ بنا دیے ہیں. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یکساں ہونا چاہیے. مثلا اگر ایک پلمبنگ ہے تو پلمبنگ کا گریڈ 1, 2, 3, 4 بن گیا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشینسٹ ہے اس کا بھی گریڈ 1, 2, 3 بن گیا ہے. وہ سارے پاکستان کے لیے.
اگر یہ آتی ہے تو اس کے بھی اسٹینڈرڈ بن رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی اسٹینڈرڈ بن رہے ہیں سب. تو یہ بڑا کام ہوتا ہے نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن اسٹینڈرڈز بنانا, اور ہم اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے سرٹیفکیشنز کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں سٹی اینڈ گلڈ وغیرہ, ان کے ساتھ ہم ایک رابطہ کر کے, یہ تو کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک گئی ہیں, نہیں تو یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہت آگے نکل جانا تھا. لیکن انشاءاللہ ابھی کیونکہ ہمارے پھر تعلیمی ادارے بند ہو گئے, ووکیشنل ادارے بند ہو گئے, باہر ٹریول کرنا مشکل ہو گیا. لنڈن میں ابھی بھی آپ جائیں تو 14 دن کی آپ کو وہ کوارنٹین کرتے ہیں. سو کئی چیزیں ڈیفیکلٹیز آئی ہیں, لیکن میں یہ آپ کو ایشور کرتا ہوں. امپلائمنٹ ایکسچینج آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ اس کے اوپر ویب سائٹ پوری جو ہے وہ اب آپ کے پاس یہ سب کے پاس ہوگا کہ آپ ایکسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوالیفیکیشن کے کیا لوگ اویلیبل ہیں, اور دیٹ ول بی اے گریٹ ہیلپ کہ آن لائن اس قسم کی چیز جو ہے وہ ہو جائے. میاں ریاض الرحمان صاحب ہیں جی, سرونگ اسکول الائنس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور کنوینر بھی ہیں ہمارے ایجوکیشن کمیٹی کے لاہور چیمبر. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پریزیڈنٹ طارق مصباح صاحب کا, وائس پریزیڈنٹ طاہر صاحب کا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ناصر حمید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج ہمارے رسپیکٹڈ گیسٹ جناب شفقت محمود صاحب کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے آج ٹائم دیا ہمیں. اور آپ نے جو سنگل نیشنل کریکولم بنایا سر, وہ میں نے اپنی کال میں بھی وزیر اعظم صاحب کو گزارش کی تھی کہ یہ آپ نے بہت ایک احسن کام کیا ہے, اور میں اس کو پہلے بھی اپریشیٹ شروع دن سے کرتا رہا. اور واقعی وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے کتنی محنت سے اور کس طرح کس جذبے سے وہ بنایا. تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ, اور بہت خوشی ہے کہ آپ کی طرح کے وزیر تعلیم ہمارے پاس موجود ہیں سر. سر چند مسائل ہیں اسکولس کے جو ابھی جیسے فواز صاحب نے بھی بات کی کہ اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں جیسے نہیں لیا جاتا, اسی طرح اسکولس اونرز کو بھی یہاں پہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا. یہی ریکویسٹ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کی تھی کہ اگر آپ ہمیں اعتماد میں لے لیں, آپ کی جو پنجاب کی آپ ہی کی ٹیم ہے, وفاق کی ٹیم پنجاب ہے, اور پنجاب کو اگر آپ انسٹرکشنز دے دیں یا ان کو یہ اس بات پہ قائل کر لیں کہ آپ اسکولس کو بھی اعتماد میں لیں, آپ پبلشرز کو بھی اعتماد میں لیں, آپ ہم سب کو اعتماد میں لینے کے بعد جو بھی اپنی پالیسی بنائیں گے وہ زیادہ مؤثر ہوگی. سنگل نیشنل کریکولم بھی سر جب تک اسٹیک ہولڈر اعتماد میں نہیں آئیں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو اسی میں اسکولس اونرز کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہے, پبلشرز کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہے, ہم سب ایکومولیٹو مل کے یہ ایک کام کر سکتے ہیں جو کہ ہماری بہتر نیشن کے لیے واضح ہوگا انشاءاللہ. تو سر میری اس میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اور ہمیں آپ بتا دیجئے کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ اسٹیک ہولڈر کو یہاں پہ امپورٹنس دی جا سکے. ہمیں یہاں پہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے, بات سنتے بھی ہیں تو وہ آج کی حد تک بات ہوتی ہے, 1 منٹ کے لیے ہوتی ہے, اگلے منٹ میں دوبارہ وہی پالیسی آ جاتی ہے جو انہوں نے سوچی ہوتی ہے یا جو انہوں نے اپنی پلان کی ہوتی ہے. میری چند دن پہلے بھی مراد راز صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے, میں گیا ہوں, ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے. وہی سیم ریکویسٹ سر میں آپ کے بھی پیش خدمت کرتا ہوں. سر ایک تو گزارش یہ تھی ہماری کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ لگا دیجئے, جیسا کہ سر بلوچستان میں, سندھ میں اور KPK میں بہت کم کیسز ہیں. تو ہماری سر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان ایریاز کو یہاں پہ اسکول کھلے رہنے چاہیے اور یہاں پہ بچوں کو آنے کی اور ریگولر اپنی اسٹڈیز کی پرمیشن رہنی چاہیے. پنجاب اور جن ایریاز میں سر بہت زیادہ پرابلم بھی ہے وہاں بھی اسکول کا اور بچوں کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ منقطع نہ کیا جائے, کسی بھی طرح سے وہ دونوں لنکڈ اپ رہیں. میں نے سر مراد راز صاحب کو بھی گزارش کی تھی کہ ایٹ لیسٹ 2 days بچے کو اسکول بلا لیا جائے, یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی انتہائی حالات خراب ہیں تو بچے کو 1 دن اسکول بلا لیجئے. آدھے اسکول کے بچے 1 دن آ جائیں اور آدھے اسکول کے بچے 1 دن آ جائیں, تو اس طرح صرف 2 days اسکول کھلے گا اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ لنکڈ اپ اور لائنڈ اپ رہیں گے. تو سر اس پہ ذرا آپ بھی, تو گزارش ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیے گا. So we welcome Raja Yasir Sahab, Provincial Minister for Education, Higher Education and IT to Lahore. Thank you sir for joining. Thank you sir. Thank you sir. سر اس میں فردر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اسکولس کو شفٹوں میں بھی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا, 2 shifts کر دیجئے, 3 shifts کر دیجئے, تو ہم اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنے سسٹم کو مینیج کر لیں گے. آپ نے پہلے اسٹرینتھ 50% کی تھی, اگر آپ اس کو 20%, 25%, 30%, 40% پر شفٹ بھی کر دیتے ہیں تو ہم اس کو بھی مینیج کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو سر اس میں ایک اور لاسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ کئی دفعہ گزارش کی گئی ہے کہ ہمیں فائنینشیل پیکج دیا جائے جیسے باقی انڈسٹریز کو دیا گیا ہے,
تاکہ اس وقت جو ہمارے چھوٹے اسکولز ہیں, جو سرونگ اسکولز ہیں یا جو چھوٹے لو کاسٹ اسکولز ہیں, وہ بڑی مشکل حالات میں گزر رہے ہیں. انہوں نے رینٹ بھی نہیں دیے ہوئے, سیلریز بھی نہیں ان کی پینڈنگ ہے, تو وہ اس طرح کچھ کمپنسیشن ان کی ہو جائے گی اور نظام تعلیم اور خاص کر کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اسٹینڈ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ جی ریاض صاحب. میں ویلکم کرتا ہوں یاسر صاحب کو. یہ ہائر ایجوکیشن کے ہمارے وزیر ہیں, لیکن ان کے توسط سے ہم آپ کے جو تحفظات ہیں وہ لوور جو اسکول ایجوکیشن ہے ان تک پہنچانے کی, ویسے تو خیر میں مراد کو کہتا رہتا ہوں. اور پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یکساں تعلیمی نصاب کے بارے میں بات کی, اور بالکل بات آپ کی درست ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز آپ لوگ ہیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریگولر انٹریکشن ہونی چاہیے. اور اچھا ہے کہ 2 دن پہلے آپ کی مراد راز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انٹریکشن کا سلسلہ ہے جو کہ آگے چلایا جا سکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور راجہ یاسر صاحب کو پتہ ہے ہماری ساری میٹنگز میں موجود بھی ہوتے ہیں, ہماری انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیمی ادارے بند نہ ہوں. مطلب ہے ایسے حالات میں جب کہ ہمیں ہیلتھ والے بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی حالات بڑے یہ ہیں, ہم پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں. اب یہ آپ نے مختلف تجاویز دی ہیں کہ جی 1 اور 2 ڈیز کے لیے. آپ نے کہا, ہم نے کے پی میں یہ ٹرائی کیا تھا کہ بچے اسکول ایک دن آتے تھے, اپنا ہوم ورک لے کے چلے جاتے تھے, تاکہ ان کا یہ ایک آنا جانا جو ہے اسکول میں قائم رہے اور ہوم ورک بھی جو ہے وہ چلتا رہے. سو یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے. ہماری 24 تاریخ کو میٹنگ ہے جس میں ہم نے, لیکن یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں. اور ابھی تک جتنی بھی ریسرچ نظر آئی ہے اس میں ہمارے جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا یہ خیال ہے کہ اسکولز جو ہیں ان کے ساتھ لنک ہے انفیکشن کی اسپریڈ کا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر, اس کی وجہ ہے کہ اسکول جو ہے نا 5 کروڑ بچہ میاں صاحب اس وقت اسکولوں اور یونیورسٹی مطلب تعلیم کے ساتھ ہے 5 کروڑ. تو وہ ایک آپ کا سگنیفیکنٹ پورشن ہے آپ کی پاپولیشن کا. تو جب سارے اسکول کھل جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ان کی ساتھ ہوتی ہے, ٹیچر ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کنٹین والے فلاں, سو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہے. تو اس کی وجہ سے پھر جو اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ پھر پھیلتی بھی ہے. تو جو ابھی ہم نے 2 ہفتے کے لیے چند جگہ بند کیے تھے, اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ذرا انفیکشن کا جو سائیکل ہے اس کو توڑیں. اور آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی, آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ابھی تک بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جن ضلعوں میں جہاں مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اسکول کھلے رہنے چاہیے. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے پنجاب کی طرف سے ہمیں کیا ایڈوائس آتی ہے, تو اس میں راجہ یاسر صاحب اور مراد راز میٹنگ میں ہوں گے, تو وہ پھر ہمیں بتائیں. ڈاکٹر یاسمین بھی ہوں گی, تو ان کا سارا مل کے تو وہ ایک متفقہ فیصلہ جو ہے ہم میٹنگ میں کریں. جی سر. قاسم عباس صاحب ہیں اردو بازار سے, ہمارے کنوینر بھی ہیں کمیٹی کے ادھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پریزیڈنٹ جناب طارق مصباح صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے CNC کے معاملات کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ فوری اقدامات کا فیصلہ کیا اور ہمارے ساتھ سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلے. طاہر منظور صاحب ہمارے VC, انہوں نے بھی بہت ہی اس میں افیکٹو رول ادا کیا. میں بہت شکر گزار ہوں شفقت محمود صاحب کا, منسٹر ایجوکیشن, وہ یہاں پہ موجود ہیں. جناب راجہ یاسر صاحب, منسٹر ہائر ایجوکیشن. گزارش یہ ہے منسٹر صاحب کہ جب یہ مسائل ہمارے شروع ہوئے تو کیفیت جو تھی نا, ایک جو بالکل ایک کیفیت ایسی تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مطلب لاک ڈاؤن ہو گیا, اسکول بند ہو گئے, ہمارے بزنس بند ہو گئے. اس میں کنٹینیوس پورا سال جو ہے نا اس پورا جو سیکٹر ہمارا ہے وہ اس میں مبتلا رہا ہے اس بات میں کہ ہم اپنے مال نہیں بیچ سکے. جو پرائیویٹ پبلشر تھے ان کے مال جو جہاں پہ انہوں نے بھیجے ہوئے تھے واپس آنا شروع ہو گئے. اور 20 لاکھ کے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ وابستہ ہیں اس پیشے سے,
اس ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کے جو روزگار سے وہ داؤ پہ لگے ہوئے تھے، اور واقعی یہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ ذہنی مریض بن گئے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے بھائی جان نے جو تجویز دی ہے کہ اسکولوں کو 2 شفٹ میں کر لیا جائے یا 3 شفٹ میں کر لیا جائے کر کے، کیونکہ جب اسکول کالج یونیورسٹی چلیں گے تو پوری سائیکل چلے گی. اس کو احتیاطی تدابیر کے تحت ہی اس کو مطلب امپلیمنٹیشن کیا جائے. اور اس کی سب سے ضروری بات جو ہے کہ تھوڑا سا نظام چلتا رہے، تاکہ جو اینڈ ہمارا جو ٹریڈر ہے، جو اردو بازار کے پبلشر ہیں، جو پورے پنجاب میں جو پبلشر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی روزگار کا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے. وہ وابستہ ہے ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اسکولز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ. لہذا بہت پریشانی ہے. اس پریشانی کو بھی گورنمنٹ اسی طرح ٹیک اپ کرے جس طرح کہ سنگل نیشنل کریکولم کا جو سلیبس تیار کیا گیا، جو کہ انتہائی اچھا قدم ہے جس کو ہم سراہتے ہیں، جس پہ لاہور چیمبر آف کامرس جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، اور مسٹر پریزیڈنٹ جناب طارق مصباح صاحب نے اس معاملے کو اسی طرح لیا ہے جیسے کہ یہ ایک برننگ ایشو ہے، اور ہمیں ساتھ لے کے چلے، اور ہماری باتیں سنی گئیں اور ہماری باتیں مانی گئیں. کچھ جو مسائل تھوڑے سے رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت انتہائی اچھا قدم ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم پورے ملک میں اور پنجاب میں اسپیشلی اس کو نافذ کیا جا رہا ہے. لیکن جو کیفیت ہے نا، کہ جو ہم ایک دن سوچتے ہیں، اس کو فیصلہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ ذرا کیفیت چینج ہوئی ہوتی ہے، فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جو ہمارا آگے بروکر ہے، جو ہمارے آگے دکاندار حضرات ہوتے ہیں، وہ جو انہوں نے ایک مال سٹاک کرنا ہوتا ہے، وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں نہیں اس طرح معاملہ چل رہے جس طرح چلنے چاہیے تھے. تو لہٰذا جو ٹریڈرز ہیں ان کو بھی مطلب بالکل اس میں ایز اے اسٹیک ہولڈر ان کو لیا جائے اور ان کی بات سنی جائے، اور اس معاملے کو کیونکہ ہم سب لوگ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ان کو بھی اس کا پارٹ آف رکھا جائے ہر صورت. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عرض یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی ہے، ہم تو تعلیم کے وزیر ہیں، اور اس لیے ہمارا تو سارا فوکس یہ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ مجبوری آ جاتی ہے کہ جو ہیلتھ کے اسٹیٹسٹکس ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیری پھر ذمہ داری ایک اور بھی آ جاتی ہے کندھوں پہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی خرابی ہو گئی تو اس کی بڑے ریپرکشنز ہوتے ہیں. سو بہرحال، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ اسکولوں کا سلسلہ چلے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، راجہ یاسر صاحب میرا خیر اس کمیٹی میں تھے ہاشم والی میں، تو میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا، ہم نے تو ان رائٹنگ پنجاب گورنمنٹ کو کئی دفعہ لکھا، اور اس کے بعد ہمارے کہنے پہ یہ کمیٹی بنائی گئی، اور کمیٹی نے ساری چیزیں تقریباً ریزالو کر دی ہیں. ایک چیز راجہ صاحب رہ گئی ہے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ابھی بتایا گیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس کا، لیکن انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو 31 مارچ تک ساری کتابیں جو ہے سبمٹ کر دیں، اور دوسرا انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ کوئی رکھ دیا ہے، پتہ نہیں کہ جی ہمارا اتنا خرچہ ہوتا ہے. ہاں کتنا ہے؟ نہیں، لیکن پہلے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک پیسہ بھی پر بک پر اب نہیں ہے. تو آپ نے ہمارا پال دیکھی ہے؟ اس کا بتا رہے آپ بتائیں گے، آپ تو میٹنگز میں موجود تھے. بیسیکلی جمع آپ نے بھی کرانی ہے، لیکن مئی تک آپ کو جواب دے دیں گے، یہ انہوں نے کہا. کتابیں تو آلریڈی آپ کی بنی ہوئی ہیں نا. آپ نے اپنی کتابیں جمع کرا دینی ہے، باقی پروسیس جو ہے 24 مئی تک ختم ہو جائے گا. سر ود ڈیو ریسپیکٹ سر، internal review and then our board. After these two exercises, we have to submit the books with PCB before 31st March میں. سر اس میں جو ایشو ہے نا، دو پرابلم ہیں. یہ کہتے تھے کہ جلدی ہمیں جواب دیا جائے،
اگر جواب جلدی لینا ہے انہوں نے تو پھر ان کو سبمٹ بھی جلدی کرانی پڑیں گی, نہیں تو وہ ڈیٹ آگے ان کو مئی تک جواب چاہیے نا. تو اگر مئی تک ہم وہ لے کے اگست یا وہ تو اگست سے ہم واپس مئی تک ان کو کنونس کیا اسکول ایجوکیشن کو, اس کمیٹی نے, کہ اس کو مئی میں لے کے آئے, تو آبویسلی ان کو بھی تو 1.5-2 ماہ چاہیے اس کو ریویو کرنے کے لیے, یا پھر یہ پروسیس ختم کر دیں. اس میں صرف یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو انہوں نے خود کروانا ہے بورڈ سے. یس جی سر, میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی سجیشن سر کہ ٹائم فریم رکھ دیا جائے, لائک بورڈ ہمیں 2 مہینے میں NOC دے دے کسی بھی بک کا, اور فرسٹ کم فرسٹ سروس اور ڈیڈ لائن کو ویو کر دیں, اور ایک پیریڈ رکھ دیا جائے 2 مہینے کا, بورڈ ہمیں آپ ایسے کریں نا صاحب, اگر بات میں آپ ایک میٹنگ کر لیں سر, میں ہم ان سے ملتے سر, اور I was so happy سر, اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہمارے کیس کو ایڈریس کیا, بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ راجہ صاحب بات کریں, ہم لوگ بات کر رہے ہیں, سو اس سے زیادہ کیا اچھا ہو سکتا تھا. تو اگر راجہ صاحب ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو آئی تھنک بہت اچھا ہے سر. یہ جو علماء بورڈ ہے یہ آپ کا پروفیشنل اسمبلی ایکٹ ہے. اس میں سر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی ان کا کافی میں نے اور ہاشم نے, تو ظاہر ہے جیسے منوانی ہے آپ ایک آپ سے میں بات کر لیتا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا اتنی لیوریج انہوں نے کہنے پہ ہی دی ہے, کافی ہم کو کنونس کیا ہے. ٹھیک ہے جی, رائٹ اور دو جی جی جلدی آج میں مائنڈ سائنسز ٹرینر ہوں, اور میں چاہتی ہوں آپ کی توجہ ایک چیز کے بارے میں دلانا چاہتی ہوں. ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے, کیا فرق ہوتا ہے کہ ایک وزیر بن جاتا ہے اور ایک عام سا بندہ رہ جاتا ہے انسکسیسفل, ہے کہ اس وزیر کی ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے, خاص قسم کا اس کو ماحول وہ ایکولی ایک لیکن اس طبقے کے لوگوں کے مطابق ان کا مائنڈ کس طریقے سے ورک کرے کہ وہ سب لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ ملے, تو میں فری آف کاسٹ جسٹ فار دا سیک آف ایک نوبل کاز کے لیے میں پبلک سیکٹر میں کام کرنا چاہوں گی ٹریننگ فیلڈ میں, اور لاہور چیمبر کی کنوینئر ہونے کے ناطے بھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی آئی وڈ لو کہ کچھ لوگ یہاں سے سوسائٹی سے اٹھیں جو پبلک سیکٹر میں اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ آن دس. گزارش یہ ہے کہ سارے اسکولوں کے اسٹینڈرڈ ایک برابر کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. امریکہ میں بھی اگر آپ جائیں یا ڈیولپ ورلڈ میں بھی جائیں تو اگر آپ کا جو ایریا چینج ہوتا ہے تو اسکول کے ویلیویشن بھی چینج ہو جاتی ہے. سو بلکہ کرائے بڑھ جاتے ہیں جہاں پہ اسکول ڈسٹرکٹ جس کو جو اچھا بہتر ہوتا ہے جی. سو ویریشن تو ہر جگہ ہے, لیکن یہ جو ہم نے یکساں تعلیمی نصاب انٹروڈیوس کیا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کم از کم نصاب پہلے ایک جیسا کریں. اب ہمارے لیے چیلنج کیا ہے کہ نصاب بنانا اور اس کو ریویو بھی کرنا ہے. اس کے اندر کئی چیزیں آئیں گی جو کہ پریکٹس میں پتہ لگے گا کہ اس کو ٹھیک بہتر کیا جا سکتا ہے, وہ بھی کریں. اب دوسرا چیلنج ہے ٹیچر ٹریننگ, کہ جو ایک گاؤں کا اسکول ٹیچر ہے اور ایک جو ایک ایلیٹ پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہے اس کی کیپیسٹی کو ہم نے ایک برابر کیسے کرنا ہے, وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے اب ہم نئی نئی چیزیں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے
ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے اس ٹیچر کو لاہور لانا پڑے یا کہیں لانا پڑے. وہ جہاں پہ موجود ہے ٹیبلٹ کے ذریعے ڈسٹنس لرننگ میتھڈالوجی کے ذریعے اس کو روز لیسن بھی آ سکتا ہے, روز مانیٹر بھی ہو سکتا ہے. اب ٹیکنالوجی نے بہت سارے مواقع فراہم کر دیے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے. تو اس لیے انشاءاللہ آئی ایم سو سوری, آئی ول آبجیکٹ کہ پبلک سیکٹر کے اگر ٹیچرز اتنے ہی اچھے ہوں کہ ڈسٹینس لرننگ کرنا شروع ہو جائے تو پرابلم ہی کوئی نہ ہو. تو ہم نے ان کو لانا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے ڈسٹنس لرننگ کرنی ہے, کیونکہ اگر ڈسٹنس لرننگ سے جہاں آپ چند 100 یا چند ہزار لوگوں کی ٹریننگ کرتے تھے, یہاں پہ کئی لاکھ ٹیچرز کی ٹریننگ ایک ساتھ ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ یو ہیو دا رائٹ بیک اپ سسٹم. واٹ یو ریئلی نیڈ از اے پراپر بیک اپ سسٹم. ونس یو ہیو اے پراپر بیک اپ سسٹم, وہ تو ایک ٹیبلٹ ہے, آپ نے ایک ٹیچر کو ٹیبلٹ دینی ہے اور اس کو مانیٹر کرنا ہے, اس کو لیسن بھیجنا ہے. آج کل تو ٹیکنالوجی یہ بھی ہے کہ وہ جب صفحہ الٹائے گا نا اپنی ٹیبلٹ کا تو پیچھے ریکارڈ ہو جائے گا کہ اس نے ایکچولی پڑھ کے صفحہ جو ہے اس کو الٹایا. سو دیر آر بہت ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے اینڈ وی آر ڈیٹرمنڈ ٹو یوز ٹیکنالوجی فار ٹیچر ٹریننگ. اسی طرح جو باقی فیسلٹیز ہیں وہ تو نیچرلی فرق ہوں گی کہ اب ایچسن کالج کی فیسلٹیز اور ایک دیہاتی اسکول کی فیسلٹیز میں فرق ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کر سکیں اس میں, لیکن اس چیز میں ٹائم لگے گا اور سارے اسکول کبھی بھی ایک جیسے برابر نہیں ہوں. تھینک یو سر. حاجی آصف سیر صاحب ہیں جی, ہمارے بورڈ ممبر ہیں جی لاہور چیمبر کے. تھینک یو ویری مچ. بھائی صاحب بس 2 منٹ ہیں, انہوں نے جانا ہے. سر ایک منٹ. ہاں بس. تھینک یو ویری مچ مائی آنریبل پریزیڈنٹ صاحب. میرے منسٹر صاحب سے 2 کوشچن ہیں سر. ایک پہلا تو ہے سلیبس کے بارے میں. سر 35 سال پہلے ایک اسٹوری تھی مسٹر چپس, وہ پڑھتے تھے مسٹر چپس. یہ 2 سال پہلے میں نے بک دیکھی ہے, وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے سر. مسٹر اس چپس سے کیا لینا دینا سر؟ اس کی نسبت اگر آسان زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا تو بچے کو فرق. تھینک یو جی. اس میں ایکچولی ابھی تک ہم نے صرف پہلی 5 کلاسز کا کریکولم بنایا ہے سر. اب ہمارے نیکسٹ فیز میں 6, 7, 8 کا ہم بنا رہے ہیں. جی جی. پھر 9, 10, 11, 12 میں جائیں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن چیزوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کبھی سلیبس کا حصہ نہیں. چپس کا چانس بڑا تھوڑا ہے. خالد پرویز صاحب ہیں جی. اچھا سر دوسرا صاحب ہیں جی. سر دوسرا ختم نہیں ہوا. تھینک یو جی. سر دوسرا فیس کے بارے میں سر, ایک جو کلاس ہے جو 50,000 فیس دیتے ہیں ان کی 5-10,000 بڑھ جائے یا کم ہو جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. جو بیسیکلی بچے بیچارے غریب لوگ ہیں جو 5,000 فیس دیتے ہیں اور ان کی فی 500 یا 1,000 کم ہو جائے اس کووڈ کی وجہ سے. دیکھیں آج کا اسکول بند ہے لیکن فیسیں جا رہی ہیں. تھینک یو سر. یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں کا. صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب بچہ پہلی دفعہ کسی اسکول میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک مارکیٹ پلیس ہے. وہ اس طرح ہی ہے جس طرح کہ آپ جا کے مرسیڈیز بینز بھی خرید سکتے ہیں, آپ جا کے ٹویوٹا کرولا بھی خرید سکتے ہیں, موٹر سائیکل بھی خرید سکتے ہیں. وہ انکم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پرابلم کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہاں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ اسکول میں جانا ہے, لیٹ سے 5,000 والے میں کر لیا, تو ایک دم فیس بڑھا دی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. فیس جو ہے وہ کسی سسٹم کے تحت بڑھنی چاہیے. ونس یو ہیو میڈ اے ڈیسیجن, چاہے آپ نے ₹1,00,000 والا اسکول لیا ہے, چاہے آپ نے 500 یا 1,000 روپے والا اسکول لیا ہے, اس کی جو انکریز ہے نا, ونس یو ہیو باٹ ان ٹو دا سسٹم, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی دم جو ہے نا وہ 50% فیس بڑھ جائے. اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک پورا 5% اور 8% کا ایک سسٹم ہے جو کہ, تو میرا خیال ہے وہ صحیح ہے. جی خالد پرویز صاحب جی ہمارے سینئر ممبر ہیں. صاحب تشریف لائے اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی. آج ہمارا جو
बिठाना हुकूमत के साथ चले और उसके उस मिशन को आगे बढ़ाएं जिसमें यकसा तालीमी निज़ाम है, जो आपका विजन है उसी को आगे बढ़ाने के लिए इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये नहीं है कि टेक्स्ट को करिकुलम और दूसरे बोर्ड लाए और हमारा पब्लिशर जो प्राइवेट पब्लिशर है माना जाए, इस तरह नहीं है, उसको बराबर लाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक इक़दाम है। अगर और आप ये तरह तरह की शराइत जो है वो आ रही है सामने। आप एक्चुअली अभी आए हैं, देखिए। इससे पहले बड़ी तफसीलन डिस्कशन हुई है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के इक़दाम देखें तो आपको नजर आएगा कि हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखता है। जी हाँ बिल्कुल सही इससे है। हमारा निज़ाम चल रहा है एजुकेशन। बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया जनाब। थैंक यू डॉक्टर रियाज साहब हैं जी, हमारे बोर्ड मेंबर हैं इसी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक महमूद साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पब्लिशिंग इंडस्ट्री से भी है और तमाम इंडस्ट्री से है। कोई भी मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स से कोई पेट्रोलियम के प्राइसेस जो है वो फिक्स हैं और ड्यूटी स्ट्रक्चर भी कोई चेंज नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसे देखना चाहिए कि जिसमें डायरेक्ट ये पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है, नो लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है। सेंचुरी उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। उसकी तीसरी वो बार आपके कीमत मेंबर बढ़ी नहीं है, आपके ये पेपर 20 से 25% इंक्रीज कर चुकी है प्राइस। पेपर मैन्युफैक्चरर नहीं है यहाँ पे कोई, ये तो ਤੁਹਾਡੀ आपस ਦੀ ਗੱਲ है ना। लेकिन सर ब्लेम तो गवर्नमेंट को आ रहे हैं ना कि गवर्नमेंट प्राइस आ रही है, नीचे आ रहा है और इसको तो देखिए आप ना पूरी की पूरी इंडस्ट्री से मैं नोट कर लिया मैंने। आमिर कुरैशी साहब, लास्ट क्वेश्चन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स टू आवर मोस्ट एजुकेशन नहीं साहब रेस्टोरेंट को सोसेज को लीड हम करते हैं, तो फिर बच्चों को ना जो खाते हैं, जो बुजुर्ग भी है ना, वो समझते हैं कि हम भी उनकी आवाज़ है। और आप माशाल्लाह मोस्ट पॉपुलर हैं चिल्ड्रन में, तो उनकी एक रिक्वेस्ट पर्सनैलिटी रखते हैं। यूके ने कैंसिल कर दिया हुआ है ओ लेवल A लेवल के एग्जाम्स, बांग्लादेश ने कर दिया हुआ है, इंडिया ने कर दिया हुआ है।